अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के बेस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, जहाँ पर सियासी तौर के ऊपर हम अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं, तो वहीं पर माशी सूरत हाल जो है वो इस हद तक तशवीशनाक हो चुकी है। लेकिन बज़ाहिर अब ये नज़र आ रहा है कि जो मिफ्ता इस्माइल की जो पॉलिसी थी कि डॉलर्स को मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, डॉलर्स की जो हकीकी जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए ये मार्केट को डिसाइड कर देना चाहिए। जबकि उस वक्त के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, जो कि आपके मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार बन चुके हैं, ये बार बार तनकीद की जाती रही मिफ्ता इस्माइल के ऊपर कि आप मार्केट के ऊपर मत छोड़ें, वरना एक मोनोपोली है, एक ब्लैक मार्केट है, ये बड़ी मुतहरिक हो सकती है और इससे आपके जो कर्ज़े हैं उनकी वैल्यू जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन बिल आखिर वक्त ज़ाया करने के बाद इसहाक़ डार भी इसी नतीजे के ऊपर पहुँचे जो मिफ्ता कहते थे वो ठीक कहते थे। और IMF की शराइत के ऊपर जो एक गैर एलानिया जो कैंपिंग स्टेट बैंक में थी उसको ख़त्म जब किया गया और डॉलर्स हमने देखा कि किस तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ा, और उसके बाद ये साथ ही ख़बर आ गई IMF का जो वफ़द है वो पाकिस्तान आएगा, 10 दिन का वो क़याम करेगा और उसमें अहम नुकात के ऊपर बहस भी होगी, गुफ्तगू भी होगी, मामलात को तय पाया जाएगा। और उसके बाद ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो किस्त मिलेगी और इसके साथ ही जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी जो इमदाद का सिलसिला है वो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। वाक़ई पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है निकल पाएगा, ऐसा कोई लाहेअमल, ऐसा कोई फार्मूला इन सियासी जमातों के पास, बिलखसूस इत्तेहादी हुकूमत के पास, इसहाक़ डार के पास मौजूद है। IMF को अपनी शराइत के ऊपर मना लेंगे, मिनी बजट की बातें हो रही हैं, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और जब आवाम की हम बात करते हैं तो आवाम इस गोरख धंधे, ये जो अल्फाज का है, डिजिट का है, इनमें नहीं पड़ा करते। वो सिंपल एक मुख्तसर सी बात करते हैं कि आटा हमें सस्ता मिल रहा है, बिजली हमें सस्ती मिल रही है, हमारे लिए रोज़गार मौजूद है या नहीं है। ये उनके बिल्कुल बरहरास और सादा से सवाल होते हैं जो आवाम के हैं। आवाम इन तकनीकी अमूर के ऊपर ना पढ़ते हैं, ना ही इन चीज़ों से आगाह होते हैं। जिन चीज़ों से उन्हें वास्ता है वो बरहरास उन चीज़ों से पूछते हैं। पाकिस्तानी आवाम के लिए आने वाले दिनों के अंदर कोई रिलीफ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से इल्ज़ामात लगा दिए हैं और कहा है कि मेरे कत्ल से मुतल्लिक प्लान A, B और C थे और प्लान ए जो है वो इस वजह से नाकाम हो गया चूँकि मैंने वीडियो बना दी और जो किरदार हैं उनके नाम लिख दिए। और प्लान B यही था कि किसी मजहबी इंतहा पसंद को इस्तेमाल करके मेरे अगेंस्ट मुझे कत्ल किया जा सकता था, वो हमला हुआ लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। अब C ये है, उसमें एक किरदार की वो बात कर रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की, उन्होंने पैसे दिए हैं और एक कालादम तंजीम को मेरे कत्ल के हवाले से। ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से लगाए गए हैं इस मुल्क के साबिक सदर के ऊपर। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो किस जानिब जा रहा है, आने वाले दिनों के अंदर कोई हम इस्तेहकाम देख रहे हैं। आज की यही खबरें हैं और इन्हीं खबरों के ऊपर हम तज्ज़िया और तबसरा लेंगे अपने मेहमान से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीर अहमद साहब। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है। IMF का वक्त ये बताया जा रहा है कि इसी माह में आ जाएगा। जो मुश्किलात हैं, मिनी बजट की बातें हो रही हैं, टैक्स नेट बढ़ाने की मज़ीद बातें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पर खसारे भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंजेस होगा ये जो 10 दिन का जो डायलॉग जो गुफ्तगू होने जा रही है, या आप समझते हैं कि अब मुश्किल आसान हो चुकी है? बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले अपनी जो माशी सूरत हाल है उसको सामने रखने पर बुनियादी बात यह है कि IMF के ज़ाहिर है कि अब जैसी सूरत हाल जो वो टर्म्स एंड कंडीशंस चाहते थे वो लग गई हैं और वो ज़ाहिर है कि अब उनके लिए, और ये IMF के नुमाइंदे ने यह भी कहा है कि 30 तारीख को उनका पूरा वफद जो है वो आएगा और 31 जनवरी को इसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे और हमारी हुकूमत और IMF दोनों पर उम्मीद हैं कि जो मुआहदा हो जाएगा। ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरह इसहाक़ डार साहब ने कहा था कि IMF को इस तरह की शराइत नहीं लगानी चाहिए जिससे पाकिस्तान ज़्यादा मुश्किलात में घिर जाए, और ये सच्ची सी बात है। मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मैं आपसे कर्ज़ा लेता हूँ रज़ा, तो आप सिर्फ इस बात को आपको गारंटी करना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स मुझसे लेने चाहिए, वो गारंटीज़ देनी चाहिए जिससे आपका पैसा वापस चला जाए। मैं आपका पैसा लेकर
میں کوئی کاروبار کرتا ہوں، میں عیاشی کرتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں، اٹ شل ناٹ بی یور یہ آپ اس کے اوپر قدغن آپ کو نہیں لگانی چاہیے. ایک بات. اب آپ آئی ایم ایف جو ہے پچھلے کتنے وقت سے دیکھیں، ہم نے لگژری آئٹمس، یہ ابھی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ریسٹور کیے. آئی ایم ایف بند ہو چکا ہوا تھا، پتہ 1.5-2 سال سے جو بھی صورتحال تھی اس کو ریسٹور کیا کہ تاکہ معیشت سنبھلے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا جب لگژری آئٹمس کے اوپر امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ یہ امپورٹس کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، لیٹ دا مارکیٹ فلو، جو بھی اس کا اپنا وہ ہے فریلی. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنا وقت لگژری آئٹمس کے اوپر امپورٹ کے اوپر پابندی لگی رہی، ہمارے کچھ چیزیں سنبھالنا شروع ہو چکی تھیں اور ڈالر کی فلائٹ نہیں ہو رہی تھی. پھر جب ایسی صورتحال ہے، مطلب یہ اب ڈالر کے اوپر کیپ لگانا پاکستان کی مجبوری تھی. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آئی ایم ایف کو یہ حق کس نے دیا ہے وہ یہ کہے کہ آپ ڈالر کے اوپر کیپ نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے بھائی؟ یہ ہمارا ملک ہے، اس نے کیسے چلنا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے اقدامات ہونے چاہیے. آپ نے پیسہ دینا ہے، پیسہ واپس لینا ہے، آپ کہتے ہیں ٹیکس لگائیں، ٹھیک ہے ٹیکس لگائیں گے، پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو دینا ہے. آپ کہتے ہیں فلان اپنے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، فلان کرنا، فائن. یہ پاکستان کے لیے بدترین اس وقت معاشی صورتحال ہے، وہ ہمیں کرنا پڑے گا. لوگوں کو بھی سمجھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو جو ریلیف دے رہی ہے، اب وہ کہیں سے پیسہ روکے گی تو ہی ریلیف ملے گا. آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر لگژری آئٹمس کون استعمال کرتا ہے؟ رضا، آپ کرتے ہو لگژری آئٹمس استعمال؟ آپ 2% وہ لوگ جو انفلوئنشل ہیں اس ملک کے ڈیسیجن میکنگ میں، جن کا حصہ ہے یا بیک بون رول ادا کرتے ہیں، ان کی عیاشی کے لیے آپ امپورٹس آن کر دیں. کتنی گاڑیاں اس وقت ہو رہی ہیں، درآمد ہو رہی ہیں، اور امپورٹس کتنی بڑھی ہوئی ہیں آپ کی، اور کتنا پیسہ آپ کا نکل رہا ہے اس وقت. اور جب آپ نے کیپ ہٹا دیا، اب یہ دیکھیں کہ ایک دم 35 روپے کا، 32 روپے کا، 35 روپے کا جو اضافہ ہے، یہ اب کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بہت سارے لوگوں نے اپنی جو ضروری چیزیں ہیں، ایجوکیشن، اپنی تعلیم اور اپنا علاج معالجہ، کتنے لوگوں کو ڈالرز چاہیے. اب آپ نے لوگوں کے جن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، آپ کی اپنی ایجوکیشن کو تو دنیا مانتی کوئی نہیں ہے. آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے، آپ کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہ ٹاپ 500 میں نہیں ہیں، تو ان کو مانے گا کون؟ اور آپ کی اپنی یونیورسٹی سے تعلیم لیے ہوئے لوگ آپ کے اپنے ملک میں رلتے پھرتے ہیں. اور جبکہ اگر آپ کسی بڑے ملک کی تھکی ہوئی یونیورسٹی سے بھی اگر آپ پڑھ کے آتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں واہ واہ، یہ تو برطانیہ سے پڑھ کے آیا، یہ امریکہ سے پڑھ کے آیا، یہ کینیڈا سے پڑھ کے آیا، آجو آجو آجو. مطلب ایسی صورتحال ہے. اب اس کی وجہ سے ایون جو مڈل کلاس لوگ ہیں، اپنی چیزیں بیچ کے انہوں نے، اب ان کے لیے ڈالرز کتنا مشکل ہے. کتنے بیمار لوگ ہیں اس وقت جو ڈالرز کے لیے مارے پھر رہے ہیں. تو یہ اب آئی ایم ایف کہے گا کہ آپ کیپ ہٹا دیں اور آپ ہٹا دیں گے. آئی ایم ایف کہے گا کہ لگژری آئٹمس، یہ ڈائریکٹ فڈلنگ ہے ہمارے اکنامک افیئرس میں. یہ آپ مجھے دیکھیں، ایک چیز میں کنکلوڈ کر دوں، بات لمبی ہوگی، I'm sorry. مجھے یوں لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ظاہر ہے کہ امریکہ کے اپنے ورلڈ بینک گروپ کا حصہ ہے، اور امریکہ کے بہت اس کے اوپر سٹیکس ہیں، اور اس کے اندر اس کے شیئرز ہیں، اور سارے اس کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے. جو امریکہ چاہتا ہے اسی طرح ورلڈ بینک گروپ کے سارے ادارے جو ہیں، یا بلکہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہیں، وہ سارے امریکہ کی آنکھ کے اشارے پہ چلتے ہیں. اب مجھے یوں لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور یہ کیوں کر جائے؟ تاکہ معاشی طور پر کمزور ملک اپنا دفاع اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کر جو ریجنل ایک کوآپریشن ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتا، جو علاقائی صورتحال ہے اس کے اندر پر رول نہیں ادا کر سکتا. اور جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس وقت کولڈ وار
شروع کی ہوئی ہے اور اس کو بڑھاوا دے رہے صحیح۔ ہیں چین کے خلاف، تاکہ اس میں پاکستان اپنا رول ادا نہ کر سکے۔ لیکن اس کے اندر آپ نے ڈالرز کی بات کی ہے، یہ اپنی کی طرف سے کہا گیا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اسے اپنے قسط سے جو ہے وہ سروکار ہونا چاہیے۔ اب کن کن شعبوں کے اندر ٹیکسز لگانے ہیں، کیا پالیسی امپلیمنٹ کرتی ہے، یہ اس ملک کی گورنمنٹ کے اوپر انحصاری ڈیپینڈ کرتا ہے چیزیں۔ مگر معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ لکھ کر دے کر آتے ہیں، آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، آپ لکھ کر دے کر آتے ہیں، جو آپ کو وہ پیسے دینے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں جائیں گے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی ہونی چاہیے، آپ ادھر لکھ کر آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کہی ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ مجھے پیسے دیتے ہیں اور میں اپنے اس لکھی ہوئی بات سے مکر جاتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں میں نے ضرور لکھی ہے لیکن میں کروں گا نہیں، اب اس چیز کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان چیزوں سے ادارے آپ کے اوپر اعتماد کیا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری بات، مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پالیسی تھی کہ ڈالرز جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا جائے اور اس کو طے کر دینا، مارکیٹ کو طے کرنا چاہیے کہ کیا حقیقی معنوں میں وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اگینسٹ تھے، مگر ڈاکٹر صاحب کے جو دعوے تھے کہ میں آؤں گا، اس کی ویلیو جو ہے وہ 200 یا 200 سے بھی کم ہے، ٹائم تو لیا ہے انہوں نے، اپنی پوری کوششیں انہوں نے کی ہیں، مگر سمگلنگ جیسے فیکٹر کو یا ڈالرز کو 200 یا 200 سے نیچے تو وہ نہیں لا سکے ہیں۔ جب وہ نہیں لا سکے ہیں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، اس کے بعد انہیں وہ شرائط ماننی پڑی ہیں اور اسی طرف آئے ہیں۔ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے اتنا وقت ضائع کیوں کیا ہے پھر؟ دیکھیں، یہ پوائنٹ آپ کا بالکل ویلڈ ہے اور سارے لوگ اس کو پوائنٹ بنا کے اس وقت اسحاق ڈار کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ برطانیہ کی ٹیم بہت مضبوط ہے اور ہمیں گراؤنڈ میں نہیں اترنا چاہیے، لیکن آپ کو برطانیہ کی ٹیم کے خلاف گراؤنڈ میں اترنا چاہیے اور آپ کو اپنے مسلس جو بھی آپ کی اسٹریٹجیز ہیں اس کو آزمانا چاہیے۔ کھیل کر ہارنا یا اپنے طریقے آزما کر ہارنا بھی ایک، میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ دل گردے والا کام ہے۔ اسحاق ڈار نے مفتاح کی، آپ کھیل کھیلیں لیکن اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس کو تو کھیل مت بنائیں نا۔ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، معیشت کے ساتھ نہ کھیلیں، لیکن یہ جو اسحاق ڈار کا میکنزم ہے، اس نے پہلے اس نے کام کیا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بہت وقت جو ہے لوگ کہتے تھے یہ آرٹیفیشل میئرز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر معیشت چل رہی ہے، لیکن 4-5 سال انہوں نے اسی آرٹیفیشل میئرز کے اوپر اس کو چلا کے دیکھا ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ دوبارہ ریپلیکیٹ ہو جائے گا۔ لیکن سمگلنگ کو روکنا، یہ اب ظاہر ہے کہ سمگلنگ اسلام آباد سے تو نہیں ہوتی، یہ وفاق سے ہوتی ہے، وفاق کے ادارے ہیں، صوبہ کے ادارے ہیں، اس کو بھی روکا جانا چاہیے تھا۔ اور جو ہنڈی کے ذرائع ہیں اس کو کس نے روکنا ہے؟ یہ فوریکس مافیا ہی ہے نا جو ہنڈی کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ نے چند لوگوں کو پکڑا بھی ہے حکومت نے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اتنی انٹیلیجنس بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر میں رضا بہت مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ 2-3 مافیاز، جن میں سے ایک فوریکس مافیا جو ہے، اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے، سمگلنگ دوسرا مافیا ہے، اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی فوریکس مافیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ مافیاز سے نپٹنے کے لیے آپ کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے اگر آپ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ مفتاح صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ چونکہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر ہی انحصار کرے گا اور وہی مارکیٹ طے کرے گی، اب آنے والے دنوں کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ گرے گی اور روپے کی جو قدر ہے وہ مستحکم ہوگی، اس چیز سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آئی ایم ایف کی قسط آنے سے تو اس کو ہم لازم ملزوم نہیں کر سکتے۔ یہ جب مارکیٹ میں ڈالر کو آپ فری چھوڑتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے مارکیٹ سیگمنٹس کے مطابق چلے، تو پھر یہ مارکیٹ ہی طے کرے گی کہ کتنی کنزمپشن جو ہے ڈالر کی پوری ہو رہی ہے، ڈیمانڈ پوری ہو رہی ہے، سپلائی کتنی ہے۔ یہ ڈالر کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا آئی ایم ایف کی قسط آنے کے بعد بھی ڈیمانڈ بڑھی رہتی ہے تو اس کی قیمت بڑھی رہے گی۔ اگر سپلائی بہتر ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، جتنا سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان میں گیپ ہوگا اتنی ہی ڈالر کی پرائس اس کے مطابق طے ہوگی۔ اس کا میرا
نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس کے اوپر فرق پڑے گا، لیکن آپ کو ڈالر کی کنزمپشن جو ہے اس کو کسی طریقے سے آپ کو کرٹیل کرنا پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس وقت سامنے آ کے، کیونکہ جتنا بھی ہمارا ڈالر کا یا فارن ایکسچینج کا جو بھی کاروبار ہے اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بڑی نگاہ ہوتی ہے۔ یہ اب اس کا رول بنتا ہے کہ وہ کس طرح سے فاریکس مافیا کو کنٹرول کرتے ہیں، ڈالر کی فلائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، سپلائی اور ڈیمانڈ آف ڈالر جو ہے اس کو کیسے وہ بیلنس کرتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ منیر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے جو بات ہوئی کہ پاکستان IMF کے بار بار دروازے کے اوپر چلا جاتا ہے، پھر ان کی شرائط بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اسی ماہ جو ہے وہ وفد آنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، 10 دن کا قیام ہوگا۔ چلیے سادہ اور مختصر یہ بات کر لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو آٹے کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، پیاز کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، ٹماٹر کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، یہ بنیادی جو اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں IMF کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور قسط جاری ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کے اندر ہم کمی دیکھیں گے یا پھر مزید اضافہ دیکھیں گے؟ دیکھیں، جو یوٹیلیٹیز ہیں جس طرح گیس، بجلی، پیٹرول وغیرہ جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس میں تو اضافہ شدید متوقع ہے، اور یہ عوام کو تھوڑا سا اپنا دماغ کو تیار کر لینا چاہیے کہ اس حوالے سے مہنگائی تھوڑی اور یہ چیزیں مہنگی ہوں گی۔ باقی چیزیں اگر ان کی سپلائی بہتر ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہم پڑوسی ملکوں سے کوئی سبزیاں کوئی یہ آپ امپورٹ کر رہے تھے اور وہ سستی بھی ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شاید جو آپ کی یہ جو سبزیوں والا معاملہ ہے، اشیاء خورد و نوش جسے آپ کہتے ہیں، تو شاید یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان میں کوئی سستا ہونے کا۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو ملک دشمنی میں آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم ان سے امپورٹ کر رہے ہیں، سستی چیز لے رہے ہیں۔ جب چیزوں کی قلت ہو جائے گی، ایران سے چیزیں سمگل ہو جاتی ہیں لیکن ہم امپورٹ نہیں کرتے، باہر سے چیزیں سمگل ہوتی ہیں، ہم امپورٹ نہیں کرتے۔ یہ مطلب یہ مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سمگلنگ کو روک نہیں سکتے اور امپورٹ آپ کرنا نہیں چاہتے، تو کیا ہے؟ ڈائریکٹ معیشت کو نقصان ہوتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو پیٹرول، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ ایگری کر رہے ہیں نا کہ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، پانی کی قیمت بڑھائیں گے، فلاں کا کریں گے۔ دوسری، اگر آپ ڈالر کی فلائٹ کو، جیسے میں نے پہلے کیا، کہ آپ اس کو اگر کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے لگژری آئٹمز، گاڑیاں، چیزیں، ان کو آپ روک لیتے ہیں۔ پہلے میں نے کہا کہ سمگلنگ کو روک کر آپ سستی اشیاء کی درآمد جو ہے اس کو آپ فروغ دیں، ایک چیز۔ دوسری، آپ جو لگژری آئٹمز ہیں ان کو تو بین کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ ڈالر کی کنزمپشن کو نہیں روک سکتے۔ جب تک ڈالر کی کنزمپشن نہیں رکے گی، آپ کی چیزیں، آپ کے جب تک، دیکھیں، آپ کی خوشحالی تب ہوگی جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا، آپ اس کو اپنے لوگوں کے اوپر لگا سکیں گے۔ جب آپ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر لگائیں گے تو ان کی حالت منیر بہتر صاحب، ہوگی۔ اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ ڈالرز کی قیمتیں، اس کو روپے کو اپنے کو اس کی قدر کو مستحکم کرنا، ڈالر جو ہے وہ نیچے ہی رہے، یہ لازمی بات ہے کہ بڑی تکنیکی باتیں ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس کا تعلق جو براہ راست عوام کے ساتھ جو جاتا ہے، وہ یہ معاملہ جب ہم گورننس میں ہماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بنیادی وجہ گورننس اور کرپشن، یہ دو ایسے فیکٹر ہیں۔ مگر اگر ہم گورننس کو ہی لے لیں، صوبائی سطحوں کے اوپر ضلعی افسران بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اپنے دفاتر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، جو سرکاری نرخ نامہ جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد یہ نہیں کروا سکتے ہیں، کچھ دکانوں کے اوپر وزٹ کر کے، فوٹو سیشن کر کے اپنے آفیسز میں دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ گورننس بھی سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جو قیمتیں مستحکم نہیں ہوتی ہیں۔ آپ صبح جاتے ہیں مارکیٹ میں، آپ نے ایک چیز لی ہے 10 روپے کی، شام کو وہی چیز آپ کو 20 یا 30 روپے کی مل رہی ہوگی، تو یہ گورننس کا فیکٹر ہے نا۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک تو کرپشن ہے، دوسرا گورننس کا، یہ دو مین ہی مسائل ہیں ہمارے۔ اور یہ جو نااہل قسم کے افسران اور بیوروکریسی اتنی بھرتی کی ہوئی ہے،
تو جس طرح دوسرے ملکوں نے کیا ہے، آپ کو اس بیوروکریسی کے خلاف اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرنی ہوگی، لیکن کون کرے گا؟ ہمارے سیاستدانوں کی حکومت کرے گی؟ یار ہم نے تو ڈکٹیٹرز کی حکومت بھی آزما کے دیکھ لی، مارشل لا بھی آزما کے دیکھ لی، اس میں بھی کرپشن نہیں رکی، اس میں بھی ذاتی مفادات چیزیں چلتی ہیں۔ سیاست میں تو یعنی سیاسی حکومتوں کے درمیان، جن کو ہم جمہوری حکومتیں کہتے ہیں، جمہوری حکومت کا ویسے مطلب مارشاء اللہ ہم نے آزمایا نہیں، مارشاء اللہ نے ہمیں آزمایا، یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن ہم سمجھ لیں کہ ہم نے اور ہم دونوں بڑے چیزیں، ثابت قدم رہے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلے ہم نے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، بہت زبردست کیا آپ نے، اور اسی کی وجہ سے آپ کے ملک کی یہاں تک صورتحال ہوگی۔ آپ کے ہاں سیاسی لوٹ مار ہوتی ہے تو آپ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، آپ وہی یہ زندہ باد وہ زندہ باد میں لگے رہتے ہیں، آپ کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں حکومتیں، آپ پھر بھی زندہ باد مرد آباد میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو تھوڑا اپنا سیاسی شعور بہتر کرنا ہوگا، اب آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے۔ اچھا ایک چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کام نہیں کرتی، اب دنیا میں یہ بارہا اتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اب مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یار سٹیزنز وائس کدھر ہے؟ آپ اتنے مردہ ہو گئے ہیں، اتنے ڈیڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کسی غلطی کے بارے میں باہر اٹھ کر آواز نہیں اٹھاتے، کہیں پہ آپ پٹیشن لانچ نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن جو ہے یا ایسی پٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی عدالتیں آگے بڑھ کے سنتی ہیں۔ اب آپ نے ریسنٹلی یہ مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، تو کیوں اب میں نے اس میں بات کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا سسٹم آپ کے ہاں ہو سکتا ہے اگر 150 لوگ مل کے یا 10-20 لوگ مل کر بھی یہ اپنے جو آپ کا منتخب نمائندہ ہے اس کے خلاف آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ دائر کر دیں کہ یہ ہمارا نمائندہ جو ہے اس نے 6 مہینے کی پرفارمنس اس کی یہ ہے، اور وہ فیکچول ہونی چاہیے، سیاسی انتقام کے بنیاد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان منیر صاحب اس میں وہ ہمارے ایک سینئر صحافی اور کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، رؤف کلاسرہ صاحب، وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اسی بات کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عوام کا رویہ یہ بن چکا ہے کہ سب کو اپنی مرضی کے لٹیرے چاہیے، اگر ان کی مرضی کا لٹیرا آ جائے گا تو اس کی کرپشن کا بھی وہ دفاع کریں گے، اس کی بری کارکردگی کا بھی دفاع کریں گے، اور بتائیں گے اس کی بری کارکردگی کے اوپر مجبوریوں کی پوری دیوار کھڑی کریں گے، چونکہ وہ مجبور تھا، چونکہ اس کے پاس اختیار نہیں تھے، چونکہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا اس کو ورک نہیں کرنے دیا۔ تو یہ ہمیں سب کو ہی وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ پوری عوام کو ہے اپنی مرضی کا لٹیرا چاہیے۔ اگر نواز شریف نون لیگ کی قیادت آ جاتی ہے تو ان کے سپورٹرز موجود ہیں، پی ٹی آئی کے اگر حکومت آ جاتی ہے تو ان کے سپورٹر موجود ہیں، تو عوام تو تقسیم ہے، اور اسی تقسیم کا وہ یہ اشرافیہ ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں یہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ کو دیکھیں، اگر سیاستدان یا فلاں 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 اب آپ اس کو فل کر لیں، اگر وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں، اسی کو صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ کیسے ہے، ہم نے کن کن مافیاز کو پالنا ہے اور اس سے مفادات لینے ہیں، تو کیا جو عوام ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مافیاز نہیں بنا سکتے؟ سوری میں یہ لفظ شاید برا ہے، لیکن وہ کیا متحد ہو کر اگر چند اچھی آوازیں متحد ہو کر ایک ٹیم بنا سکتے ہیں، ٹیم بنا کے ٹیم کے طور پر کام کرے اپنی اگر ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر آپ اپنے 10-20 کنسرن سٹیزنز جو ہم ایک لفظ بولتے ہیں، صحیح، اور یا وہ تھوڑے جو بہتر ہیں وہ اپنا وقت کا تھوڑا حصہ لگائیں اپنے نمائندوں کی، اپنے اداروں کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے، پھر اس کو آپ متعلقہ جگہوں پہ لے کر جائیں۔ یار اسلام آباد کے اندر بہت ساری چیزیں پریکٹس ہوئی ہیں، اگر ابھی ریسنٹلی 1-2 ہائی پروفائل ٹرانسفرز ہوئی ہیں، وہ لوگوں کی شکایت کرنے پر ہوئی ہیں اور لوگوں کے پروٹیسٹ کرنے پر ہوئی ہیں۔ پروٹیسٹ کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سڑک پہ جائیں اور جا کے وہاں پر ٹائر جلا دیں، آپ ایک جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے ایک ہوتا ہے، آپ لکھ کر بات کرتے ہیں، لاجیکل بات کرتے ہیں، متعلقہ اداروں تک پہنچتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، آپ اپنے جو آپ کے کنسرنز ہوتے ہیں آپ ان کو لے کے آگے پہنچتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اور اس کے آپ اپنی ریزنٹمنٹ شو کرتے ہیں۔
रिजेंटमेंट शो करने के पढ़े लिखे तरीके भी हैं, टायर जलाना ही सिर्फ नहीं होता, तो उससे तब्दीली आती है। बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर लोगों ने इस तरह से इम्प्लीमेंट करके देखी हैं, लेकिन अंदर से करेज होनी चाहिए आपके अंदर, और सिर्फ ये जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत को खुदा के लिए छोड़ दें। आप ये देखें कि अगर IMF का मुआहदा PTI की हुकूमत ने बहुत गलत किया है, तो PTI के जो टाइगर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये हमारी हुकूमत ने गलत वो किया है। अगर PMLN ने, इसहाक डार ने या मिफ्ताह इस्माइल ने कुछ गलतियां की हैं, या शहबाज शरीफ साहब ने कुछ गलतियां की हैं, तो भी नून लीग के जो अपने शेर हैं, लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो, अगर जालोने के जो लीडर्स हैं, जरदारी साहब हैं या फलां हैं, उन्होंने गलतियां की हैं, तो खुदा के लिए अपने अपने लीडर्स की गलतियों का दिफा मत करें। ये एक्यूमुलेट होकर बम आपके ऊपर ही गिरना है। अपने कहीं ना कहीं जहां जितना मुहासबा कर सकते हैं या उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाना सीखें। पाकिस्तान आवाज़ उठाने पर बना था, आवाज़ उठाने पर ही मुस्तहकम होगा। ये माफियाज को ख़त्म करके, जो उस वक्त के पॉलिटिकल माफियाज थे, या जिसको हम कहते हैं बरतानवी राज था, हिंदू राज था, वट जो भी था, उसको ख़त्म करके पाकिस्तान बना था। तो जो इस वक्त माफियाज हमने पाल लिए हैं, हमारे सियासी हुक्मरानों ने या फौजी हुक्मरानों ने जो पाले हैं माफियाज पाकिस्तान के अंदर, जब तक वो माफियाज ख़त्म नहीं होंगे, पाकिस्तान का इस्तेहकाम मुश्किल है। मुनीर से बात कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे कत्ल से मुतल्लिक जो है वो प्लान A, B और C बना। प्लान A इसलिए नाकाम हो गया चूँकि मैंने वीडियो बनाकर जो है वो बाहर बैरून मुल्क में है जो जमा करवा दी, और उसमें जो किरदार हैं मैंने उनका ज़िक्र किया था, लेकिन ये बात इससे ये खौफज़दा हो गई। प्लान A वर्क नहीं कर सका। प्लान B ये था कि मजहबी इंतहा पसंदी का टाइटल मेरे ऊपर लगा कर और इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके मेरे ऊपर हमला करवाया जा सकता है, और हमला करवाया गया, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं महफूज रहा। अब प्लान C है, और उसी में अहम किरदार वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक अलादम तंजीम को पैसे दे दिए मेरे कत्ल के। ये बड़े संगीन इल्ज़ामात नहीं? ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, कोट एंड कोट, और ये मज़ाक़-ए-ख़ेज़ भी हैं। ये जैसे व्हाट आई से कि अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान की सियासी साख किस कदर मुतासर हुई है उसके अपने दौरे हुकूमत के अंदर, जो उन्होंने एक सियासी गुब्बारे में हवा भरी थी अपने, वो ठुस हो गया अपने तकरीबन 4 साल की हुकूमत में। और उसके बाद के अब इमरान खान को कोई सियासी क्रेन चाहिए जो उनको उससे निकाल कर ऊपर ले आए। अब मसला ये है, अब वो कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आपने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी, आप सबूत के साथ जो है आप उसको पब्लिक करें। देखें, आपने मैंने वो कर दी और मैंने बाहर भेज दी, आपने बाहर क्यों भेज दी भाई? आप उसको लाएं सामने और उसको वो करें। इल्ज़ाम अपने इमरान खान साहब के ऊपर शिद्दत पसंदों या दहशत वट जो भी आप इन एलिमेंट्स को कहें, और उनकी तरफदारी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। पहले तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि मैं उन जो रियासत के ख़िलाफ़ जो लोग हैं उनको, तो उनकी तरफदारी का इल्ज़ाम उनके ऊपर क्यों है, इसको उनको ये भी साफ़ करना पड़ेगा। अभी उन्होंने रिसेंट किया कि हमने वो जो मजहबी, वो आप JIT की रिपोर्ट्स को देख लें, वो भी कोई बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर टेक्निकली आप उसको देखें तो उसके भी बहुत सारी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। अब आपने लगा दिया कि चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में यह कहा जाता है कि जब वो मुतहर्रिक होते हैं तो सियासत के अंदर जो हमारी सियासी बसात है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनकी वो तवक्को नहीं कर रहे होते। अब आप देखेंगे वो जब लाहौर गए हैं तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के किस तरह का बयान, और जो इतनी उनकी जफियाँ पपियाँ टाइप की जो सियासत थी PTI के साथ, वो अब बहुत रिफ्ट बन चुकी है, और जो भी वहाँ पे सूरत हाल है। और फवाद चौधरी साहब के बयान के इसकी गिरफ्तारी के बाद जो उनका बयान आया है, तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अब उनके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगा देना बगैर किसी,
آپ ثبوت تو دے دیا کریں نا. اور ثبوت کا ایک اہم فیکٹر ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ناظرین حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے اس حصے میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے ایک سنگین الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے اوپر. منیر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ یہ بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب جو خطاب انہوں نے پہلے کی ہے, اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے جو بات کی تھی کہ میں نے ویڈیو بنا دی ہے, جو کردار ملوث ہیں ان کے نام بھی جو ہیں وہ میں نے ریکارڈ کروا دیے ہیں. آپ متعلقہ اداروں کو یا ایجنسیز کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کریں اگر آپ کے پاس کوئی صحیح معنوں کے اندر کچھ ثبوت بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ سنگین الزامات لگائے ہیں, کن بنیادوں کے اوپر لگائے ہیں, کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی حملہ ہو جائے خدا نخواستہ, تو اس سے پہلے ہی ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے, اس سے پہلے ان چیزوں کو روکا جا سکے. یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دینا یا فقط الزامات لگانا خطاب کے اندر, یہ ملک کے اندر مزید انتشار ہی پھیلائے گا, اس سے استحکام نہیں آنا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے اندر اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ وہ ان 4 لوگوں کے نام ایف آئی اے کو یا متعلقہ ایجنسیز کو, آئی بی کو, لوگوں کو کہیں کہ یار اس کو انویسٹیگیٹ کریں, یہ وہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی سیاست ابھی ان کی حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو تبھی وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ فلان چیزیں ہیں, تو اس وقت تو سارے ادارے ان کے اپنے کنٹرول میں تھے. تو اس وقت آپ ان کو پبلک کرتے اور انویسٹیگیشن کراتے. آپ الزام لگانا رضا ایک بات ہے, لیکن آپ اس کو پبلک کرنا, اس پہ چیزیں کرنا, اب ایمبیگوٹی کے اوپر آپ اپنی پالیٹکس کو نہیں لے کے جا سکتے. اور اب عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہوتا نہیں ہے, آپ کسی چیز کو پبلک کرتے نہیں ہیں, آرگومنٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا, آپ الزام لگا دیتے ہیں. آج میں کہتا ہوں کہ عمران خان میرے جو ہے ان کے فلاں لوگ جو ہیں وہ فلاں چیز کرنا چاہتے ہیں, تو یار جب تک میرے پاس کچھ ثبوت نہیں ہوں گے تو رضا میں یہ کیسے بات کر سکتا ہوں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے فلاں لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں, کہ یا فواد چودھری فلاں کرنا چاہتے ہیں, یا اسد عمر فلاں کرنا چاہتے ہیں. تو مطلب یہ تو بالکل عجیب و غریب بات ہے. اب یہ 35 پینچز ایسا سٹیٹمنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ بعد میں کہہ دیا جائے گا کہ یہ وہ میرا سیاسی بیان تھا. یہ عمران خان صاحب کے سیاسی بیان بازی جو ہے یہ ان کو اب تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. ہماری جو سماج ہے وہ بہت زیادہ انتخابات ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کے پی اسمبلی تحلیل کر دی, پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی. اب تو یہ باتیں وفاق کے اندر ہو رہی ہیں کہ جو مدت ہے اس کے بعد بھی انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ تکنیکی بنیادوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل بنیادوں کے اوپر ہم نے مردم شماری کرنی ہے, تو اس میں تو وقت لگے گا, اور جب تک مردم شماری مکمل نہیں ہو جاتی انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں. تو کوئی لگ رہا ہے کہ یہ اتحادی حکومت کوئی ٹیکنیکل کھیل کھیلے گی اور انتخابات کو مزید آگے لے کے جائے گی. دیکھیں حکومت جس کے پاس بھی آ جائے اس کا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, اور یہاں پہ اب ان کے پاس ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ جو بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں اس کے مطابق مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس کو پرولونگ کرنے کی بات کریں گے. جیسے مردم شماری والی بات ہو رہی ہے اور حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا, جو بھی اس وقت کا سیٹ اپ ہے, نگران سیٹ اپ, اس کی یہ آئینی مجبوری ہے. یا تو آئین کو بدل دیں. آئین تو یہ نہیں کہتا کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں یا کوئی لوگ وہاں سے فوت ہو جائیں یا ریزائن کر جائیں تو آپ وہاں بیٹھ کے دوبارہ سے مردم شماری کرنا شروع کر دیں اور حلقہ بندیاں کرنا شروع کر دیں. آپ کا آئین یہ نہیں کہتا ہے. اگر آپ یہ سارا کچھ کریں گے تو آپ بیسیکلی پی ڈی ایم موجودہ حکومت جو ہے وہ آئین سے انحراف کر رہی ہوگی. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ آئین مقدم ہونا چاہیے. آپ کو جو بھی اس کا رزلٹ آتا ہے, اگر دوبارہ سے پی ٹی آئی بے تحاشا اکثریت کے ساتھ جیت کے آتی ہے تو آپ کو اس کو ماننا چاہیے. اور لیکن آپ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ایکسپینسز کتنے ہوں گے اور اس کی کاسٹ کیا حکومت پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ اس کو برداشت کر پائے گا, اور کیا اس کے جو سیاسی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی. اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے عدالتوں نے نظریہ ضرورت بنایا ہوا ہے نا,
کہ نہیں چونکہ ابھی ہمیں یہ فیصلہ لے لینا چاہیے، اس سے سیاسی انتشار پیدا ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. جتنے فیصلے نظریہ ضرورت کی بنیاد کے اوپر ہماری عدالتوں نے کیے ہیں، اب لگتا ہے کہ وہی مثالیں دوسری جگہوں کے اوپر اب یہ سیاسی حکمران جو ہیں اسی نظریہ ضرورت کو لے کر آگے چل رہے ہیں کہ لیکن نہیں غلط ہوگا نا، غیر غلط آئینی ہے. کام ہوگا. دیکھیں عدالتوں نے جو کچھ کیا وہ بھی غلط تھا، اب اگر جو سیاسی حکمران کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہوگا، اور جو پہلے کیا چاہے ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر خود سے ہی کوئی چیزیں نکال کر بھی اس کو اگر تاخیر کا شکار کرواتے ہیں تو بھی غلط ہوگا، کیونکہ آئینی ادارے کے اندر رہ کر آپ غیر آئینی کام کر رہے ہوں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل میں اس سے 100% متفق ہوں کہ جو آئین کی شک کہتی ہے، جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق آپ کو امپلیمنٹ کر کے اپنی سیاسی رواداری کا ثبوت دینا چاہیے. ہر شخص کو جو بھی سیاست میں ہے یا ریاست کے کسی ادارے کے اندر ہے، اس کو اپنی وطن کے ساتھ اور آئین کے ساتھ وفاداری کو ثابت کرنا وجہ ہے چاہیے. کیا یہ اس طرح کی باتیں کیوں ہونے لگی ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے؟ ڈر یہ اتحادی حکومت کہ ابھی نہیں سوٹ کر رہا ہمیں الیکشن؟ دیکھیں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو ہماری مہنگائی کی جو صورتحال ہے اور جو غذائی اشیاء کی چیزوں کی قلت ہے ہمارے ہاں، اور جس طرح سے مافیا بہت زیادہ پروان چڑھ چکے ہیں، اب ظاہر ہے، اور جو IMF کی شرائط ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کنڈیشنز جو سیاسی ماحول یا ہمارے جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے یہ چیلنج ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ مل جائے، کسی طرح سے انفلیشن کم ہو جائے، چیزیں وافر مقدار کے اندر اویلیبل ہو جائیں تو وہ اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گی، تب وہ اپنے دوبارہ الیکشنز کے اندر جائیں. اور ایسی صورتحال کے اندر آپ یقین مانیں PTI کے 4 بدترین سال گزارنے کے بعد، IMF کے ساتھ بدترین معاہدے کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ جو نیریٹو عمران خان صاحب اس وقت ڈیولپ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اور جس طرح سے عوام کو سیخ پا کر چکے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ PDM کے لوگوں کو اس کا شاخسانہ بھگتنا پڑے گا. تو یہی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ اپنے ظاہر ہے کہ براہ راست تو یہ چیزوں کو ایسے ان الیکشنز کو ڈیلے نہیں کر سکتے. مریم نواز کے لیے چیلنج ہوگا دوبارہ سے اپنے بیانیے کو زندہ کرنا؟ اگر وہ بیانیاں لے کر آتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی بیانیہ ہوگا؟ چونکہ ہمیں ہی صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ملی ہے، جو ایک روایتی بیانیہ بن چکا ہے، اور اس لیے ہمیں ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. ہم ٹھیک کر کے بتائیں گے، اور وہی اعداد و شمار جو 2016-17 کے تھے ان کو کوٹ کریں گے، یا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پرانی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پرانا جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گی. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ ابھی دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی جو کل انہوں نے تقریر کی ہے اور ایک کمپیریزن کیا ہے سٹیٹسٹکس کا، جو PTI کا تھا اور PMLN اس سے پہلے تھا 2018 اور 2018 کے بعد کا جو کمپیریزن کیا، اور انہوں نے بہت ویلڈ کمپیریزن کیا ہے. لیکن کیا یہ سٹیٹسٹکس اور ویلڈ کمپیریزن جو ہے دونوں چیزوں کا، کیا یہ عوام کو قائل کر پائے گا؟ سوال یہ ہے. عوام کو کیسے قائل کر پائے گا؟ کیونکہ مختصر وہی بات ہے کہ اب وہ کمپیریزن تو یہی کرے گے نا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں PTI کے دور میں کتنی تھی، ان کے دور میں کتنی ہیں، یا جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہے ان کی قیمتیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں کتنی تھی اور آج کی اس اتحادی حکومت میں کتنی ہے. اور یہ وہی کمپیریزن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اور اس سے پہلے جو نون لیگ کی حکومت رہی ہے اس وقت جو کمپیئر کیا جاتا تھا. نون لیگ بھی یہی کہتی تھی کہ آپ موازنہ کر لیں کہ دیکھ لیں بجلی کے بل پہلے بھی آیا کرتے تھے، PTI کے دور میں بھی آیا کرتے ہیں، تب کتنے آیا کرتے تھے، ہمارے دور میں کتنے آیا کرتے تھے. تو یہ مختصر سا فارمولہ ہے جس کو عوام اڈاپٹ کرتے ہیں، اور PTI تو اسی فارمولے کے ساتھ جائے گی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر PTI کے دور حکومت کو دیکھیں اور PDM کے دور حکومت کو دیکھیں، جو یہ تقریباً ابھی سال بھی نہیں ہوا ان کو، تو اگر دونوں کو موازنہ کریں، اچھا لوگ عجیب و غریب طور پہ رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچہ فیل ہو گیا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا بچے کو آپ نے کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا تھا پڑھنے کا، کیا آپ نے اس کو اتنی سپورٹ کی تھی کہ وہ A گریڈ لے سکتا.
لیکن اب لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. ہماری عوام کو اب وہ فیکٹرز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا. لیکن ہم بات دوسری کر رہے تھے. عوام کس کی سنے گی یہاں پر؟ جو بھی مسند کے اوپر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا ایماندار ہوں, جو پہلے والے آئے تھے وہ چور ڈاکو تھے, انہوں نے خزانہ جو ہے وہ خالی کر دیا, بڑی مشکل صورتحال مجھے ملی ہے اور ان وسائل کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, جتنا کر سکتا ہوں اتنا تو کر رہا ہوں, باقی پھر آپ دعا کیجیے گا. دعا کیجیے. اور یہ ملک لگتا ہے دعاؤں پر ہی چل رہا ہے اب. لیکن پی ڈی ایم کے لیے جو معاشی صورتحال ہے وہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہے, اور اس کو ریپیئر کرنے میں ان کو چاہیے وقت. اب وہ ٹیکنیکل ڈیلیز, اب وہ ڈائریکٹ ڈیلیز میں نہیں جا سکتے, اب وہ ٹیکنیکل ڈیلیز کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ ٹیکنیکل اگر وہ کریں گے تو یہ کام جو ہے وہ غیر آئینی ہوگا, جو آئین کے اندر مدت ہے وہ. یہ تو 100% بات. بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.